की कराता जे कुछ भी नहीं, बस बुलाया ने इमरान खान को लेके आओ। ऑर्डर होएगा कि इट goes back to the high court, वही protective bail till tomorrow। हाँ वो अच्छे का ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस पर, है चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा। वो मार्क कर देगा ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਨੀ ਨੂੰ, मोहसिन कियानी नु। अब मौसम कियानी बेल कर दे। चल और गल कर। जी नाजरीन, आपने सुन लिया, देख लिया कि जनाब अब्दुल कयूम सिद्दीकी और ख्वाजा तारिक रहीम, इनके माबैन जो गुफ्तगू हुई ये वायरल हो चुकी है और पहले से ही पता चल गया होना कि ये, और आज तो सब कुछ क्या हो गया। लेकिन मैं बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में जो आज मैं पूछूंगा अपने मेहमानों से भी। ये जलाओ गिराओ, ऑडियो लीक्स का मामला, फिर सरकारी फौजी अमलाक को नुकसान, इदारों की तज़हीक, वो बचा बचा बदतमीज़ तो कर दिया था पहले ही, लेकिन ये मामला कहाँ तक जाएगा, और ख़ास तौर पे उन शख्सियात के हवाले से कि अभी इस्लामाबाद पहुँचे नहीं है, लाहौर से चलते ही इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, और उसके बाद फिर सारा तमाशा देख लिया। वो आग, वो खून, वो नारे, वो दावे, वो गिरफ्तारियां, सारे माहौल को किस कदर परागंदा कर दिया गया। ताफुन ज़दा माहौल था, उससे निकलेंगे कैसे, क्या होगा आगे, यही पूछेंगे अपने मेहमानों से। बहुत अहम शख्सियत हैं, आपने इनको जब भी सुना देखा खुल के बोलते हैं। जनाब मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और वो भी आ गए हैं जिनकी आवाज़ आप मुसलसल हर स्क्रीन, हर टीवी और हर तरफ से सुन रहे हैं, और मोबाइल पे तो धड़ाधड़ लोग देखे जा रहे हैं। जनाब अब्दुल कयूम सिद्दीकी। मेजर साहब, ये जो सारा कुछ हम देख रहे हैं, आप जब जिस सरसे से कह रहे हैं वैसे वैसे ही हो रहा है, किधर है सारे? सर मैं तो पहली चीज़ ये कहूँगा कि जिस चीज़ को हम कह रहे थे कि ये शख्स एक थ्रेट है, एक ये क्योर नहीं रहा। लीडर को क्योर होना होता है, लीडर को थ्रेट नहीं बनना होता। और मैं तो कितने अरसे से ही कह रहा था कि ये एक थ्रेट बन गया है ह्यूमैनिटी के लिए, खित्ते के लिए, इंसानों के लिए, तमाम के लिए। इसकी विंडिक्शन आप देख लें, ये 3 दिन जो कुछ हुआ उसको एक साइड पे रखें, आज इसका निकल कर उस चीज पर प्राइड लेना देखें और उस चीज के ऊपर इसकी सेटिस्फैक्शन देखें। ये आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कयास को और जो इस तरह का बहुत हंगामी सूरत-ए-हाल, जलाओ घिराओ, अजियत, सिसिलियन माफिया, इटालियन डॉन्स थे, ये फिर उसमें इनको एक मजा आता है, दे फील गुड कि ये चीज मुझे अचीव हुई है, उनको उस कदर सुकून मिलता है। इसकी कल आज की इसका चलना देख लें, 3 दिन का जुल्म देख लें, होना क्या चाहिए था, ही शुड हैव बीन अशेम्ड ऑफ ऑल दिस। ये वहां पे आके आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ माफी मांगता, कहता कि दिस इज बैड विच हैज बीन डन टू पाकिस्तान। उन बच्चों को कि जिनसे कल ज्यादतियां हुई, जिनको प्रोवोक करके ये सारा कुछ कराया गया, बाय डिजाइन जिनको कराया गया, बाय डिजाइन कराया गया, इनकी ऑडियोज पढ़ी हैं, इनकी तमाम चीजें पढ़ी हैं। ये आके कहता कि आप लोगों ने ये गलत किया, ये हमारा मुल्क है, हमें ये नहीं कहना चाहिए था। उसने आकर उस चीज को ना सिर्फ इंडोर्स किया, बल्कि उसने कहा कि मुझे अगर अगले किसी केस के अंदर तुमने, डॉन कॉर्लूस साहब ने, कि मुझे तुमने अगले किसी केस के अंदर पकड़ा तो सेम यही चीज होगी। ये मैक्सिको को पकड़ लें, मैक्सिको के जो ड्रग डीलर्स बड़े डॉन्स हैं उनके एटीट्यूड को देख लें, इसका देख लें। ये एक नहीं मेजर साहब, यहाँ कोर कमांडर हाउस क्या, किला बाला हसार क्या, और फिर शहदा की यादगारें सबसे बड़ी चीज नहीं, तो जब ये सब कुछ देखा जाएगा बस। नहीं, ही इज हैप्पी ऑन दिस, ही इज हैप्पी। हो तो इस वक्त इतना पुर है, बंदा कहता नहीं है मैं पुर हूं, वो इस वक्त पुर है कि मौत एंजॉय कर रहा है कि उसने टारगेट अचीव कर लिया, ये उसका टारगेट है। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, एक तो शुक्रिया आपका कि आपने हमें पहले ही बता दिया था कि होना की है, और ये वैसे ख्वाजा साहब को भी पहले ही पता था, पूरा हिस्सा है वो भी। आप देख लें कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो है वो एक बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, और उसकी वजह जो है वो बहुत सारी खुरबतदारी है। मेरे प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये बताया था मुझे,
کہ جو اظہر نون صاحب ہیں، جو سسر ہیں عمر عطا بندیال صاحب کے، اور ان کی اہلیہ کی، اور جو خوش دامن ہیں جناب چیف جسٹس عزت مآب عمر عطا بندیال صاحب کی، ان کی جو ہے وہ گفتگو آپ نے اب تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ بھی سامنے ہے، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 70 سال سے ان کا تعلق ہے اور ہر روز بیٹھ کے چائے پی جاتی ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ کچھ فیصلے ہوتے ہوں گے اس سے پہلے کہ جو سمجھ جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ ہاں یہ اس طرح سے ہوگا، اور وہ پھر ویسے ہی ہوا. آج ایکس چیف جسٹس مائنس چیف جسٹس جو ہے وہ کیسز لگے، اور پھر اس کے اندر جو ریلیف ملنا تھا وہ ملا. اور کل بھی جب چیف جسٹس نے عمران خان صاحب کو خوش آمدید کہا، ویلکم کیا اور کہا گڈ ٹو سی یو ہیئر، اور انہوں نے ریکویسٹ کی اور ڈیزائر کی کہ آپ کنڈیم کر دیں، انہوں نے نہیں کیا. جو بھی واقعات ہوئے تھے 9 مئی کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ میں تو گرفتار تھا، اب حراست میں تھا، میں تو انکمیونیکے تھا، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسر چیمہ سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. اہلیہ کے بانے جی ہاں. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ویل چیئر سے ایک دم حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہمارے کہاں دیکھی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں، پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے ان کو، کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے. جو ادارے ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، اب ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت وہ ان کی پروٹیکشن کریں گے، ان کو فل پروف سیکیورٹی دیں گے. تو اس سے بڑی اور کیا قانونی فیسلٹی مل سکتی ہے کہ جو آنے والے مقدمات ہیں شاید ان کے اندر بھی 9 کے بعد، جہاں پر ان کی عمران خان صاحب کی یہ ساری سمارٹنس ہے، تو وہاں پہ جو ڈیل کر رہے ہیں ان کو، ان کی بھی عقل کے اوپر جو ہے وہ اب تو میرا خیال ہے کہ ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہے کیا اسٹریٹجی، آپ کی لیگل اسٹریٹجی کیا ہے گورنمنٹ کی، آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے. آپ کو جہاں پہ عمران خان جس وکٹ پہ لے کے جا کے کھیلنا چاہتا ہے آپ اس کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ فائٹنگ ہی صرف کر رہے ہیں. وٹ از یور، آپ نے کرنا کیا ہے پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر، آپ کہاں ہیں؟ آپ حکومت کے اندر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر بھی آپ نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ کا پولیٹیکل ونگ بھی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. صرف مذمتیں کرنے سے کہ انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، ڈمکاں کر دیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کور کمانڈر کے گھر کی، وہ کور کمانڈر صاحب شاید ان کو ریلیو کر دیا ہے، لاہور کے خرم صاحب آئی تھنک. اور پھر اس وقت ان کی جو تصویر ہے سامنے پروٹیسٹرز کھڑے ہیں اور وہ جس طرح سے ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ کی فیملی ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے یہ ساری چیزیں. نہیں تو ویئر از دا اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود کیا کہتے ہیں اس کو، فرینکسٹائن. اہم سوال یہ اس کیا ہے، یہ کہاں ہے اسٹریٹجی کیا؟ وہ اب سن لیجئے، کل نیب کی جب آپ کو پتا ہے کہ ایکسیس ٹو جسٹس ایک وہ ہے، ایس او پیز ہے، نیب کیسے گرفتار کرے گا. نیب نے کالم 2 مارچ کو دیا تھا، نیب ترمیم آپ نے کی، آپ کی پارلیمنٹ نے کیا، آپ نے اس کے اندر ساری قانون کے اندر رکھا ہے کہ کیسے قانون کے اندر آپریٹ کریں گے آپ اگر کسی کے خلاف ریفرنس ہوگا. صحیح. تو آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ جب آپ نے انویسٹیگیشن شروع کرنی ہے اس کے بعد آپ نے متعدد نوٹسز اس کے اندر لکھا ہوا کہ ریپیٹڈ نوٹسز کے باوجود دی پرسن ڈونٹ جوائن، تو پھر اس کے بعد وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوگا. صحیح. پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. تو یہ سارا کچھ، اور اس کے بعد آپ کو پھر بتائیے آپ کہاں پہ، ویئر آر یور لیگل مائنڈ، آپ کی لیگل اسٹریٹجی کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ ہیومن رائٹس وائلیشن کا بھی الزامات اب آپ پہ لگنے شروع ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل سائٹ کے اوپر آپ کر کیا رہے ہیں؟ انٹرنیٹ بند ہے، لوگ موومنٹ، فریڈم آف موومنٹ ان کا ریسٹرکٹڈ ہے. اب بھی آئے تو ہر جگہ وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ اب میرا خیال ہے کہ دیکھیں، سوچیں 17 مئی تک ہم نے کرنا کیا ہے. اب پھر ایک کرنا تو کچھ پڑے گا. دیکھیں فیڈرل کیبنٹ کے اندر سے مذمت آئے کہ جی چیف جسٹس وہ مورل بات یہ ہے کہ what is the legal, political and economic strategy of this government if they have failed to do. تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ پھر میرا سوال ہے کہ آپ why you are sitting here. صحیح. اچھا جی میجر صاحب، ایک پریس ریلیز آتی ہے جس میں 9 مئی کو سیاہ باپ کے طور پہ یاد رکھا جائے گا
برداشت نہیں کیا جائے گا. پی ٹی آئی کی دوگلی پالیسی، یہ سب کچھ وہی جس کے بارے میں یا جس کی پارٹی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، وہی جو صدیقی صاحب بتا رہے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو ہیئر، یہ کہنا کیا یہ سب کو نظر نہیں آ رہا؟ کب تک یہ رہے گا کہ ہم سٹیٹ کے حوالے سے سارے یکجان نہیں ہوں گے؟ نظر اور تو ادارہ کی کہہ رہے ہیں نظر ایک صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ویل چیئر پہ آتا ہے اور ٹھیک ٹھاک چلنا شروع کر دیتا ہے کسی بھی قوم میں. کہیں پہ میں کہتا ہوں افریقیوں میں چلے جائیں، سب سے زیادہ جو کرپٹ ترین قوم ہے نا، آپ اس کو اٹھا لیں، ان کا لیڈر آ کے اتنی گھٹیا قسم کا دھوکہ اور فراڈ اگر کرے گا نا، تو وہ بھی اس کو کہیں گے یار انف یار، بس اگر یہ ہے نا، اگر تو اتنا ہے نا یار، یہ ہم تیرے سے یہ ہاں فراڈ اس کا دیکھیں، اور اس فراڈ کے اندر وہ شوکت خانم کا سرٹیفکیٹ بنواتا ہے اور ایک ایکٹر کے طور پہ وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے آتا ہے اور آل آف اے سڈن چلنا شروع کر دیتا ہے. یعنی یہ چیز کسی بھی قوم میں اس کے بعد اس انسان کی ریسپیکٹ کوئی نہیں کرے گا. سوچئے جو کرے گا نہیں سوچئے نا، دیٹس واٹ آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ. سوچئے یہ کہ قوم میں ابھی بھی ایسے زومبیز موجود ہیں جو لگا رہے ہیں اوپر دا کنگ از بیک. نو دا کنگ آف ہوم وی ہیو ٹو ascertain the king of whom. یعنی علی بابا 40 چور اس کے بھی کریکٹر تھا، یا جو بڑے بڑے ڈیکوائٹس تھے ان کا بھی کریکٹر تھا، تب ان کی وہ جو نیچے والا بینڈ تھا وہ عزت کرتا تھا. اب اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے اور کیسے ہم ایک سٹیبل قوم بنیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو آگے یہ جو 18 سال سے پلس کی یوتھ ہے ان کو کیسے ہم سنبھالیں گے، ان کو کیسے کریکٹر کی طرف لے کے آئیں گے؟ ہر چیز اڑا کے رکھ دی ہے. سر جی میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. کل بھی گفتگو کر رہا تھا، بچے کو ماں نے ڈانٹا ہے تو اس نے کہا ورنہ پھر تمہیں یہ سزا ملے گی. تو اس نے کہا عمران خان جو مرضی کرتا ہے اس کو کوئی سزا ملتی ہے جو مجھے آپ سزا دیں گے؟ یہ میں جنرل وہ تو ہے نا، یہ تو آگئی نا کورٹس پہ، یہ تو آگئی کورٹس کے اوپر. وہ ایک مووی تھی آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم، جس کے اندر ایک شخص تھا اسی طرح کی، یہی کریکٹر تھا. وہ امریکن ایک مووی تھی جس کے اندر وہ اس نے ایک بنا لیا تھا، پھر اس کا کلٹ ایک ڈیولپ ہو گئی. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ یہ ایک کلٹ ڈیولپ ہو چکی. اب اس کلٹ کے اندر کسی بھی لیول پہ کسی بھی عہدے کا آدمی شامل ہو سکتا ہے. کوئی کلٹ ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی اس بڑے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا پینٹ شرٹ یہ وہ لگا لگو کہ اس کا حصہ نہیں بن سکتا. دے آر پارٹ آف دا کلٹ. پہ کچھ بھی آ سکتا ہے کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی. اور عورتیں تو پھر کمال ہیں، ویسے بھی پاکستان لاہور بات ٹھیک ہے چلتا ٹھیک ہے. صدیقی صاحب میں دیکھتا ہوں، آپ تو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے لاکھ مقدمات ہیں عدالتوں میں زیر التوا جو ہیں، اور یہی بس قوم کے وسیع تر مفاد میں بس خان صاحب کی کیسز فوری سماعت کے قابل ہیں، باقی کوئی نہیں. دیکھیں یہ بھی تو بتائیے نا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسے پیدا ہو جاتی، پھر کیا کریں عدالتیں. لیکن وہی ساری چیز ہے کہ ایک اگر درخواست لگے جس کا نمبر بھی نہ لگا ہو جس کو، اور اس کے اندر ایک سی ایم اے ہو کہ جناب عمران خان صاحب کے بہاف پہ کسی اور کی پاور آف اٹرنی جو ہے اس کے ذریعے درخواست داخل کرنے کی اجازت دیں، اور اس میں جو ہے وہ الاؤ کر دی جائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ اگر ایپلیٹ جورسڈکشن میں کوئی چیز آئی ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے اپیل آئی ہے، تو کوئی لیو گرانٹ ہوگی، اور لیو گرانٹنگ آرڈر کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے اندر یہ کوسچن آف لا ہے. لیکن وہ سب کچھ ڈسپوز آف کر کے اور فوراً حکم دے دیا گیا کہ آپ جائیں 11 بجے پیش ہوں، چیف جسٹس فلاں کریں. اور وہ بینچ کو بھی کہا کہ یہ آپ یہ کیجئے. یہ ایسی ایک اور مثال ہے، اور وہ ہے جناب ان کے پریڈیسیسر ثاقب نثار صاحب نے ایک کیس کے اندر یہ اسپیسیفک ہائی کورٹس کو مقرر کرنے کے لیے دی تھی. چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آج کیا صورتحال تھی وہاں پہ. پھر اس ایک عدالت سے پھر دوسری عدالت کے اندر فوراً مقدمہ لگا، اس سے ریلیف ملا. پھر تیسری عدالت کے اندر جج صاحب جہانگیری صاحب گھر سے آئے اور آ کر کے وہ پھر انہوں نے سماعت کی. تو وہ جو ہم نے تو یہی دیکھا تھا کہ جب کسی وکیل کے پاس قانونی دلائل ختم ہو جائیں تو وہ ایک ترلا آرگومنٹ کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جناب میں بریف مائی باپ تو ایک ڈیٹ ہی دے دیں مجھے، جو ہے نا وہ ترلا آرگومنٹ ہوتا ہے کہ کلائنٹ سے میں فیس لے لوں.
تو یہاں پہ میں نے کل بینچ کی طرف سے جو ہے فاضل چیف جسٹس سمیت وہ ایک ترلا آرگومنٹ دیکھا, وی ڈیزائر, وی ریکویسٹ, پلیز کنڈیم, اینڈ ہی واز دی ایکیوز واز ناٹ کنڈیمنگ. اور پھر جب وہ گئے تو ان کو کہا گیا کہ میں نے بنی گالا جانا ہے, تو وہ آج بنی گالا چلے گئے ہیں. اور جب چیف جسٹس نے ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کسٹڈی میں رہیں گے, سنیں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کسٹڈی میں رہیں گے, ہماری سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں رہیں گے, کل شام تک چائے پیئیں, دوست آئیں گے, گپ ماریں, رات کو گپے مارے سو جائیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ شاید ٹھیک ہے, پھر آپ کی کسٹڈی میں شاید برکت پیدا ہو جائے. تو آج ہم نے دیکھا کہ کتنی برکت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیدا ہوئی. تو اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ نہیں, اگر آپ والی آڈیو پوری دنیا نے سن لی ہے, بیسٹ آف لک انہوں نے اینڈ بیسٹ وشز, یہاں پہ سماعت ختم. آپ کی آڈیو یوں کر کے آتی ہے اور یوں کر کے نکل جاتی ہے, وہاں تک یہ بھنک نہیں پڑی ہوگی کہ ایسی باتیں آ گئی ہیں, اسکرپٹ ہی چینج ہو جائے تھوڑا سا. نہیں, یہ پتہ ہے کہ ایک چیز طے ہے, دیکھیں نا, جیسے ہونی چاہیے ویسے ہوئی ہے, اس کو ویسے ہونا چاہیے. تو اب یہ تو ویسے آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں لوگ آپ کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, وہ آ گیا جی. لیکن ایک طرف آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے, مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بھائی میرے کہ اللہ خیر کر, آپ اپنے وزارت داخلہ کو, لیکن کیا اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی سانو کی سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. نہیں لیکن وہ بیچارے خود سیکیورٹی کے لیے وہ تو عمران خان کی سیکیورٹی فل پروف سیکیورٹی کے اوپر لگ گئے. لیکن صدیقی صاحب ویسے ایک بات ہے کہ یار یہ دیکھیں جو بھی ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہم سارے اکٹھے ہو کے بھی کہتے ہیں یار کہ کوئی ماورا نہیں ہے آئین و قانون سے, ہر ایک کا دائرہ ہے نا. کوئی دائرہ نہیں, یہ کہنا چھوڑ دیں. اچھا, یعنی اگر ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی محاورہ نہیں ہے, کوئی محاورہ نہیں ہے اور کوئی دائرہ ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ وہ رٹے رٹائے فکرے ہیں جو ہمارے اندر بس وہ رٹ گئے ہیں, اور کوشش تو کرنی ہے آج کے دن کم از کم ان کو اٹھا کے میں بات کروں. کوشش تو کرنی ہے نا. ہمیں سب بات بتائیے کہ ہمارے پاس پھر وٹ از, ہمارے پاس ہے کیا اگر ہم اس جوڈیشل سسٹم پہ بھی اعتبار نہ کریں, تو وہ ہمارے پاس پیچھے کیا رہ جائے گا؟ سر اچھا ہوا, یہ بھی اچھا ہوا. اچھا, میں کہتا ہوں بالکل ہمارے علاقے سر بندے مر گئے, اگاں لگ گئی ہیں, کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تیرا منہ منگتا ہے. یہ ایک مثال دی جاتی ہے نا, کچھ عرصہ پہلے تک واقعی کچھ ہوپ موجود تھی یار, جو مرضی ہے ایک جوڈیشل سسٹم ہے, اور بہت سارے لوگ بہت سارے اور ٹینٹیکلز کو بہت قصوروار ٹھہرا رہے تھے, اور یہ جو ایک چیپٹر تھا نا, یہ بالکل ایک سائیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا بڑا آرام سے اور سکون میں تھا. 55,000 کیس سپریم کورٹ کا پینڈنگ ہے آج کے دن کا. اپیلیں کتنی ہیں وہ بھی دیکھ لیں. اچھا, وہ علیحدہ ہے. یہ بہت اچھا ہوا کہ ایٹ لیسٹ اب شک نہیں رہ گیا کہ ماورائے قانون, فلانا دائرہ, ہز ایکسیلنسی, ہر ایکسیلنسی, عزت مآب, یہ چیزیں میں تو خود جس کا بیٹا ہوں, تو میرے لیے تو بہت بڑی چیزیں تھیں, لیکن اچھا ہوا, ٹھیک ہوا. نہیں لیکن اتنا کچھ ہو گیا سر, قوم کو کیسے ہم کنٹرول کریں گے؟ وہ ہر بندہ کہہ دے گا یار ٹھیک ہے میں بھی عمران خان ہی ہوں. سر عمران خان نہیں, آپ اس پہ لے کے آ گئے ہیں کہ 100 بندوں کا جتھا بناؤ, اس کے بعد ایسی کی تیسی ہے بس. اب دیکھنا تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر جن لوگوں نے, جن کارکنوں نے, جن پولیٹیکل ورکرز نے جا کے ان عمارتوں کو جلایا, تباہی کی, اور وہ سب ان کے اوپر جو مقدمات بنے, ان کے ریسکیو کے لیے آئیں گے یا نہیں, ابھی تو یہ بھی دیکھیں گے. یاسمین راشد کی بریت کے لیے آئیں گے. سر میں ایک اور چیز, میں اس پہ ایک بات کر رہا ہوں, نہیں آئیں گے, کیونکہ اس کے لیے وہ بھیٹ چڑھے ہیں, جو بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں نا, ان کی کوئی عزت ہے, ان کی وہ بھیٹ سے زیادہ میں بلی بھی اور بلی بھی چڑھے ہیں, بھیٹ بھی چڑھے ہیں, وہ خس و خاشاک ہے. یقین کرو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کی کوئی اہمیت بھی ہے. وہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے, کوئی 1 مہینے بعد کو 2 مہینے بعد کہیں سے نکلے گا. نہیں تو مبینہ طور پہ تھلے والے بھی تو بناتے ہیں نا, تو وہ کریں گے نا. پچھلی سماعت کے اوپر جب بیل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے نا, تو وہاں پہ ان کے بھانجے بھی ہیں ایک نا, اب میں ان کا نام بھول رہا ہوں, حسان نہیں, حسان کے علاوہ بھی ایک اور ہیں بھتیجے, بھانجے. تو بھانجے میں بھانجا ہی ہو سکتا ہے, بھانجے اس کا حسان ہی ہے. ہاں نہیں, ایک اور بھی ہے, وہ ان کا کزن وزن, وہ کزن, ہاں, کو سیکنڈ ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا وہ کدھر ہے, انہوں نے کہا وہ گرفتار ہو گیا. تو اس کو کس نے کہا تھا یہاں آئے؟ اچھا, وہ شیر شاہ کا ہوگا, شیر شاہ جو ہے.
تو اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ یہاں آئے؟ یہاں وہ گرفتار ہو فلانے کا بیٹا، گرفتار ہو فلانے کا بیٹا. یہ بھینٹ چڑھے ہیں، ٹھیک ہوا ہے، یہ بھینٹ بھی چڑھیں گے. اچھا جی، یہ پروگرام سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے جو ہوا ہے، یہ آپ اس ٹون میں کہہ رہے تھے کہ شر سے خیر نکلنے کی اللہ کا قانون ہے. کیسے، کس طرح، دیکھیں سر، کون اللہ کرے گا؟ تعالیٰ کے قانون کون ہے. کرے سر گا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ اللہ شر سے خیر پیدا کرتا ہے. ایک ہے مسئلہ خیر و شر، بالکل ٹھیک اس کو سمجھنا ہم لوگوں نے بہت دیر پہ آ کے سمجھا. اللہ کی ایک سنت ہے کہ شر میں سے خیر پیدا کرتا ہوگا. اور پھر ایک اور قدیم ایک روایت ہے، قدیم ایک رواج ہے کہ شدید ترین کیوس کے بعد روشنی پھوٹتی ہے. اوکے، آپ اور ہم اس وقت جس سچویشن میں گزر رہے ہیں، اس کو اگر آپ صحیح ڈیرائیو کریں تو یہ بدترین کیوس کی سچویشن ہے جس کے اندر سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں. اور اس کیوس کو جنریٹ کرنے والا، اگنیٹ کرنے والا اور اس سٹیج تک اس ملک کو پہنچانے والا یہ بندہ ہے. اب اس نے اس ملک کی تمام جو پرانی کوتاہیاں تھیں ان کو ملٹی پلائی کر کے کیوس کے اس لیول تک لے کے آ گیا کہ اب اس کیوس کا خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے. وی آل نو اٹ کہ یہ آج نہیں کل 15 دن بعد، یعنی کچھ نہ کچھ یا تباہی ہے تو یا روشنی ہے. دیکھیں اس میں ایک اور جو ہے نا رے آف ہوپ جو مجھے لگتی ہے، جی ہاں، وے آف ہوپ پہ ہم جائیں گے. آئی ایم ہوپ فل. وہ یہ ہے کہ وہ سب بے نقاب ہو رہے ہیں. وہ کردار کا کون کیا ہے، جو بڑے بڑے بت تھے، جو بڑے بڑے لارڈشپس تھے، جی ہاں، جو بڑے بڑے لیڈر تھے، سیاسی لیڈر اور وزڈم بھری روحانی لیڈر. ہاں ٹھیک ہے نا، جی ہاں، وہ سب جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ چہروں سے پردے اتر جو گئے. ہیں وہ اتر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ، اور جو ایک ڈیوائیڈ ہے شر اور خیر کی، جی وہ بھی واضح ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ اس کی طرف جائے میں گی. نے سر ایک اور جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کو اتنا بڑا وہ جس طرح سے قوموں کے زندگی میں ہم نے دیکھا کہ چینج کے لیے بہت خونی انقلاب آیا کرتے ہیں، ہم وہ کیے بغیر ہم کچھ مزید اس طرف بڑھ رہے ہیں. ہر ہم کیوس، اس شدید کیوس. اچھا ایک اور کیوس کا ایک اور فلسفہ. یہ جو کہتے ہیں، اچھا جی مجھے سر یہ میں ایک بتائیں. چیز اس جی پہ، جی، کیوس کے خاتمے کے اوپر روشنی پھوٹا کرتی ہے، قدیم روایت. اچھا میں دونوں سے یہ پوچھوں گا. ایک جانب دیکھیں، کل میری وہ بات بھی ہوئی ڈار صاحب سے، تو میں نے کہا جی سٹیٹمنٹ کمال ہے آپ کی نا، کہ آئی ایم ایف اب کرتا ہے نہیں کرتا، ہم قرضے بھی اتاریں گے، سب کچھ کریں گے. مجھے ایک امید پھر پیدا ہوئی کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو. چین ہے، بلاکس ہیں، دنیا بدل رہی ہے، راہداری ہے، ون بیلٹ ون روڈ ہے. ہم پہلے بھی ادھر گئے. اور پھر وہ ساجد تارڑ صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے امریکہ میں بیٹھ کے کہ ہاں جی امریکہ نے پریشر ڈالا اور خان صاحب نے مان لیا اور بند کر دیا. لہٰذا اب جب ہم پھر بڑھنے لگتے ہیں، پھر یہاں یہ کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا کیا حل ہے جی؟ میں چاہوں گا پہلے انصاری جی صاحب. بالکل، صدیقی صاحب. اچھا سر بات یہ ہے کہ سلک روٹ کا جو آغاز ہے وہ تو بہت پرانی ایک چیز یا چل رہی تھی، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں چلی ڈسپشن جو ہوئے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ایبلٹی ہوتی ہے. تو کوئی پتھر ایک ایسا ہوتا ہے عام آدمی نہیں اٹھا سکتا، اور ایک شخص آتا ہے اللہ نے اس کو قوت دی ہوتی ہے، وہ پتھر اٹھا لیتا ہے. ایک یعنی پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو پچھلی حرکتیں ہو گئی نا، کوئی آپ کے اوپر امریکہ آپ کو نہیں کھاتا، وہ صرف ان کی سازشیں اگر کو کہتے ہیں. اور ان کے بارے میں، اور میں اس کا بھی قائل ہوں کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ دیوالیہ ہو جائے. امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ قوم برباد ہو جائے. امریکہ کے اندر ایک لابی چاہ سکتی ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں خطے کے اندر خوشحالی آئے اور بہت ساری چیزیں. میں اس بارے میں ہوں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ بھی تعلقات رکھو، دوسرے ممالک کے ساتھ بھی رکھو. امریکہ کو بھی تکلیف نہیں ہے کہ صرف میں ہوں، وہ چائنا کے ساتھ بھی چلنا چاہتا ہے. یہ جو ہمارے کچھ لوگ ہیں کسی بھی ملک کے اندر، کچھ لوگوں کی آرگنائزیشن جو ہڈن بلیک آرگنائزیشنز کے لیے کام کرتے ہوئے پاکستان کو بالکل ایک کارنر پہ لے کے چلے جاتے ہیں، وہ ہے ہمارا مسئلہ. اور وہ کون چاہتا ہے؟ وہ انڈیا چاہتا ہے. وہ انڈیا یہ ضرور چاہتا ہے. اب اس چیز کو ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ابھی وزارت خارجہ والا یہ جو چیز آ گئی، اور انصاری صاحب نے کہا نا کہ بغیر بلڈ، صدیقی صاحب، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اچھا جی آگے کیا ہوگا؟ آپ کی آڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا یا کیا آگے؟ میں نے تو اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ
اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ ابھی تکمیل تک ہونا ہے. کل جو کل بات ہوئی تھی جو اس پہ اس میں جو کچھ حصہ تو شائع ہو گیا تھا جو کہ آج اس کا پورا ہو گیا ہے. اس کا ایک سیکنڈ پارٹ بھی ہے. اور کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ آپ کو بہت ساری جو ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. کچھ ایتھکس بھی ہوتے ہیں. ہمارے تو لیکن آپ اور ہم اگر کر رہے ہیں تو بڑی بات. ہمارے تو کم از کم ہے. اس کا حوالہ دے کے میں یہ کہتا ہوں کیونکہ خواجہ طارق رحیم صاحب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ میری اور آپ کی گفتگو کوئی آف دی ریکارڈ گفتگو ہے. سو ہی نیو کہ ہی از ٹاکنگ ٹو اے نیوز مین جس کا کام ہے یہ. تو اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کل بھی میں نے بتا دیا تھا. وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ منڈے کو کنٹیمپٹ نوٹس جاری ہوگا. اور میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ کیا ہوا. اس وقت تک کاز لسٹ بھی نہیں تھی آئی. اور آج پتہ لگ گیا کہ منڈے کو وہ 14 مئی کے الیکشن والا کیس جو ہے وہ فکس ہو گیا. فکس ہو گیا. تو کنڈیمپٹ کس پہ لگے گی؟ اب یہ دیکھیے کس پہ لگتی ہے. نہ مجھ پہ ہے, نہ مجھ پہ لگتی ہے, نہ خرم روکڑی صاحب پہ ہے. کندے تھے وہ جو آپ لاسٹ آرڈر پڑھیں اس کے اندر کیا ہے کہ اگر 21 ارب روپے فراہم نہ کیے گئے تو پھر یہ سنگین نتائج اس کے برآمد ہوں گے. ادھر پارلیمنٹ وہ آرڈر آلٹر نہیں ہوا ہے. ادھر پوری پارلیمنٹ یکجان ہوئی ہے, کھڑی ہے کہ جی اب مزید نہیں, طے کرنا پڑے گا. کب سے یکجان کھڑی ہے سر؟ یہ جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے. نہیں دیکھیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ دیٹ از ایک ہوتا ہے نا ایکشن ہے, اس کا ری ایکشن ہے. لیکن حالات اس قسم کے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہ قانون بھی کوئی پاس کرنا چاہیں تو آج بھی میرا خیال یہ چل رہا تھا کہ شاید فیڈرل کیبنٹ کے اندر کوئی اب مجھے نہیں پتا کس وقت آپ کا پروگرام آن ایئر ہوگا کہ اس میں آرٹیکل 234 جو ہے اس کی طرف بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے. تو اب اس کے اندر بھی پھر جو ہے وہ اگر جوائنٹ ہاؤسز سے یا نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوتا ہے کہ اس قسم کے حالات ہیں تو وہ پروکلمیشن آف ایمرجنسی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ذریعے جو ہے تو اب بھی اس کے اندر جو ہے وہ دیکھنا کہ کیبنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لیکن پھر اس کے اندر بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان کا ایک پیوٹل رول ابھر کے سامنے آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. اور جیسا کہ صدر کا الیکشن ہے مطلب جو ہو سکتا ہے کہ وہ صدر کا الیکشن جو ہے اس کی کٹ آف ڈیٹ ہے 9 اگست بنتی ہے. 9 سپٹمبر کو وہ ان کا عہدے کی مدت ختم ہوگی اور جو اس سے 30 دن پہلے صدر کا الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن کروایا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی نیشنل اسمبلی جو ہے وہ موجود ہو. قومی اسمبلی کا موجود ہونا ہے. 2 اسمبلی اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کا الیکٹرل کالج کمپلیٹ ہے کانسٹیٹیوشنلی. تو میرا خیال ہے کہ شاید کسی کو یہ بھی ہو تو ذرا 24 شاید 16 اگست جو ہے وہ اس قومی اسمبلی کی مدت ختم ہوگی. تو اس سے پہلے جو ہے پھر وہ they can go for that. 9 جولائی سے آپ شروع ہو جائے. میں نے اور سوال کرنا سارے سوال نہیں میں ایک آپ کے حوالے سے پچھلے دنوں میں ٹویٹ بھی جناب فواد چودھری کی دیکھ رہا تھا کہ جی جیو کے رپورٹر ہیں کچھ اور گینگ ہے سپریم کورٹ میں اور وہ ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. ایک ہی کہانی ہے. جیسے اس کو گینگ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہی از پارٹ آف گینگ. فواد چودھری صاحب یہاں پہ موجود ہوتے تو میں خیال میں بہتر ہوتا اس کا جواب دیتا. لیکن وہ سگے 12 کم نہ کنڈ رزق کے گدے. میرے صاحب ایشو یہ ہے کہ میں جس پاک فوج کو سلام کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں ابھی بھی بچے جذبہ جہاد لے کے قربانی لے کے سوچتے ہیں کہ ہم فوج میں جائیں. ان کے خلاف اتنی تضحیک آمیز مہم چلانا اور جن کو ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے بلاتے ہیں بارڈر پہ تو ہے ہی بلاتے ہیں وہ بیان تو انہوں نے دے دیا کہ آج تک دشمن بھی وہ نہیں کر سکا جو اندر سے ہو گیا ہے. آگے کیا ہوگا؟ کوئی ایکشن نہیں ہوگا, کوئی چیز نہیں ہوگی. اس نے نا پرسوں کل اور پرسوں انہوں نے لالک جان کی کرنل شیر خان کی عزیز بھٹی کی ان لوگوں کی تصویریں جلا کے اور آگ لگا کے ان کے اوپر ناچے ہیں وہ لوگ. اور یہ بدبخت جو ہے
یہ باہر نکلا ہے اور اس کو اس نے کہا کنڈیم کر, تو اس کے اندر کچھ اتنی حمیت ہوتی نا اس قوم کی. تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے, کور کمانڈر ہاؤس کو تم یہ کہہ دو وہ کہہ دو, چھوڑ دو. اس کے اندر اتنی حمیت ہوتی نا, یہ وہاں پہ کہتا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ کام ہوگا. تو دس از واٹ ہی از فرام ان سائڈ. اس کا چہرہ کھل گیا. جو انہوں نے کہا نا کہ دا گڈ تھنگ از کہ ایکسپوز ہے, وہ جو ایک تھا نا کہ ہی از اے گڈ مین, بڑا پولائٹ ہے, یہ بڑا کیور ہے, یہ بڑا پروگریسو ہے, بڑی ہیومن, اس کے اندر ہیومن ویلیوز ہیں, اور یہ ویسٹرن ایمپتھی کے اوپر بلیو رکھتا ہے. اس کا ٹرو ونڈکٹیو ڈسٹرکٹیو چہرہ سامنے آ گیا, جس کے اندر سوائے نفرت کے علاوہ, جس کے اندر اور انتقام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دس از واٹ ہی از. اچھا مجھے ڈے بیفور یسٹرڈے جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ایک اپنی پریس کانفرنس کے اندر ایک لفظ استعمال کیا تھا. انہوں نے ان کی صفاق کا لفظ جو ہے وہ میرا خیال میں زیادہ قریب ہوگا, لیکن انہوں نے ایک اور لفظ استعمال کیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کا الطاف حسین پیدا کر رہے ہیں. ہو گیا سر, تو 2 جنریشنز اس سے تباہ کی ہیں آپ کی اور پنجاب کی. آپ سے کراچی پتہ نہیں ابھی ریکور کر گیا, کیونکہ کراچی والوں میں علم کی اتنی زیادہ تھی کہ وہ ریکوری لے جائیں گے. اس نے پنجاب کی 2 جنریشن, لیٹس ہوپ, اللہ خیر کرے, اللہ ہمیں اپنی کوشش جاری رکھے. اچھا جی میجر صاحب, ہم انویسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں, کاروبار کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب پہلے کچھ تو روشنی ڈالی صدیقی صاحب نے, لیکن جب ہم ایسے کسی بھی مرحلے پہ کہ جہاں ہمیں زیادہ کام کی ضرورت ہے, چیزیں بھی اللہ کی طرف سے, آپ کی اس وقت گندم کی جو فصل ہوئی ہے وہ کچھ چیزیں بہتر ہونے کی طرف جاتی ہیں, لیکن پھر ہم راستے بند کر دو, جلا دو, گرا دو. پہلے ہی بیچارے غربت کے مارے ہوئے ہیں لوگ, یہ بھی احساس نہیں آتا ان کو؟ نہیں آتا نا. ظالم اور صفاقت آپ کہا نا, آپ اس کا نکلنا دیکھیں نا, اس کا باہر آ کے, آپ وہ انگلش مووی ہے آئی ایم فارگیٹنگ دی نیم, وہ کسی دن آپ کو اس کا میں بھیجوں گا, وہ کیا ہے, وہ ایک کریکٹر تھا, اس کریکٹر اس فلم کو دیکھ لیں اور اس کو دیکھ لیں, 100% دے آر ون. یہ اس طرح کے سائیکک کیس, اس فلم سے یاد آیا ویڈیوز کی بھی بڑے چرچے تھے, کچھ ویڈیوز کے بھی. واٹ ڈز ہی کیئر. میرا نہیں خیال ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اس طرح کی کوئی چیز اہمیت ہے یا اس کی کوئی چیز ہے. مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک چیز جو سامنے آئی اور اس کے بعد کیا ہوا ویسے ہی ہوا. ٹھیک ہے, اگر کسی میں شرم حیا ہوتی تو وہ شاید اس کے بعد کوئی کسی کا ڈیزگنیشن ہی آ جاتا, یا کچھ نیچے سے ہی بول پڑتا. ٹھیک ہے, اس کی بہترین ان کے ہے کالی اینک موجود ہے لگا کے نکل. تو اس میں جو ہے وہ کون سی, مطلب آپ بتائیے, وہ جو شروع میں ایک آڈیولی خاتون کے ساتھ یا 2-3 آڈیوز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد بچتا نہیں تو وہ تو ان کی مارکیٹنگ تھی. وہی, اس کے بعد کیا بچتا ہے, اگر اس کو بھی برداشت کر لیا. سو وہ دوسری طرف جو ہے نا, ہمیں سیریسنس ایک نظر آنی چاہیے. وہ ٹھیک ہے, وہ ایک فرینکنسٹائن ہے اور سارا کچھ ہے, لیکن دوسری طرف ہمیں ایک سنجیدگی نظر آنی چاہیے, میچورٹی نظر آنی چاہیے, اور اس کو اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے. میں ایک اور چیز بھی نہ صدیقی صاحب آپ کی توسع بیٹھے, اس کا جو نیریٹو ہے نا, اس نیریٹو کو سمجھنے کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے. دوسری جو پارٹی ہے نہ اس کا نیریٹو سمجھ رہی ہے اور نہ اس کے نیریٹو کو جواب دے پا رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اب آپ مجھے دیکھیں, اب یہ دیکھیں وہ 9 مئی کو وہ جو ہے اگر حراست کے اندر ہیں, اس کے بعد مقدمے بنے ہوئے, کوئی پوچھے گا ان سے کہ بھی وہ تو حراست میں تھا, حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں حراست میں تھا اور میں ڈیف اینڈ بلائنڈ تھا, مجھے کچھ نہیں بتایا جاتا. سر وہ صبح کہہ رہے ہیں, مسرت سیما صاحب سے گفتگو آتی ہے, صبح کہہ رہے ہیں کہ نکلو, کم بھی نکلیں گے لیکن نکلو. ساری چیزیں چھوڑ دیں, اس کی 4 دن کی ٹویٹس پڑھ لیں پہلی. وہ 4 دن میں پرووک کر رہا ہے انسرجنسی کے لیے ٹویٹس کے اندر, اور جس دن اندر جا رہا ہے اس وقت وہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میں اندر جا رہا ہوں, تم باہر نکل کے آگ لگا دو. بہت شکریہ میجر صاحب آپ کا, صدیقی صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ کے مزید مختصر سی کچھ باتیں کریں گے, لیکن اچھی باتیں کریں گے. آپ کو ایک مہمان سے ملوا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون, میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے میجر روکڑی اور عبدالقیوم صدیقی بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی. اب میں پہلے چاہوں گا کہ ایک یہ ویڈیو دیکھیے اور سنیے,
और उसके बाद वापस आते हैं। ये पाकिस्तान की जंग है, ये जंग पीडीएम पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई की नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की जंग है जो हमने फैशिज्म के खिलाफ लड़नी है। इमरान खान का भी मुतालबा है कि फौरन इलेक्शन का ऐलान करो। बफर्ज माल मैं कहता हूं कि आज इसका मुतालबा मंजूर कर ले, आप इलेक्शन का ऐलान कर दे। कल ये कहेगा कि मुझे अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन चाहिए, आप इलेक्शन कमीशन इसकी मर्जी का दे दे, फिर ये कहेगा कि मुझे इलेक्शन में अपनी मर्जी के नताइज चाहिए। फिर अगर इलेक्शन नताइज आपके 10 सीटें कम आई तो फिर आप कहेंगे कि मुझे ये इलेक्शन नहीं मंजूर। ये इस इंतशार को अभी हमें ख़त्म करना है, सब ने मिल के ख़त्म करना है। ये एक सियासी इंतशार है जो पाकिस्तान को ले डूबेगा। हम सब ने मुकाबला करना है। अगर हमने मुकाबला नहीं किया, ये अदालतों को चैलेंज करता है, ये अदालतों को मलाइन करता है। सबसे बड़ा जो खौफनाक शर का पहलू है, याद रखिए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान दानिस्ता तौर पे कर रहा है, वो अवाम को इदारों के सामने ला रहा है। वो पाकिस्तानी फौज और उसको अवाम को लड़ाना चाहता है। इससे बड़ी साजिश कोई नहीं हो सकती। जो इमरान खान साजिश का जिक्र करता है, सबसे बड़ी साजिश ये है कि एक सियासी जमात गैर कानूनी फंडिंग से, भारतीयों की फंडिंग से, गैर मुल्की कंपनियों की फंडिंग से, गैर मुल्कियों की फंडिंग से ये इक़्तिदार में आई। ये था उसका एजेंडा के इंतशार फैलाएं। हम सब ने मिलकर इस इंतशार का मुकाबला करना है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं आप सब गवाह हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये फॉरेन फंडिंग केस, ये कौमी सलामती का केस है, इस पे तवज्जो नहीं दी गई। ये इदारों की जिम्मेदारी थी कि गैर कानूनी फंडिंग वाली जमात पे कानूनी तौर पे इक़दामात लेते। जी नाजरीन, अकबर एस बाबर साहब जो कह रहे थे कि फौज अवाम के दरमियान खलीज, बगावत पे उकसाना, इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज मुहिम चलाना, मेरे साथ हैं जनाब अकबर एस बाबर साहब। बहुत शुक्रिया आपके आने का। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कब तक मतलब हम प्रोग्राम ही करते रह जाएंगे? आप कह रहे थे 2-3 महीने में बड़ा काम पड़ जाएगा। एक काम पड़ना सी कम तो पड़े कभी इससे पहले हुआ है ये पाकिस्तान में? नहीं। देखिए, जो हालात है ना, वो जो मैंने 1 साल पहले जो आपने अभी वीडियो क्लिप चलाई, तो जाहिर है कि मैं हालात पे नज़र भी रखते हैं। अल्लाह ताला ने थोड़ा सोचने का वो भी दिया है कि नज़र आ रहा था कि बेसिकली ये जो अब ये जो है ये अब ये कोई सियासत नहीं है। अब ये एक पीडीएम वर्सेस पीटीआई ये वो मामला नहीं है। अब ये पाकिस्तान की बका की जंग है, और पाकिस्तान की बका की जंग जो है ये हम सब ने लड़नी है, जिसके बारे में हम निशानदेही मैं पहले कर चुका था। इसको आपने, क्योंकि जो पीटीआई और इमरान खान है वो बेसिकली उसकी एक ही हिकमत अमली है कि ऑल और नथिंग, वो सब कुछ मांगता है वरना कुछ भी नहीं बख्शेगा। ठीक है, और उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो इंतशार की सियासत है, और ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ बैनुल अक़वामी साजिश है। इसमें मकामी आलाकार है और साथ उसके कुछ मकामी सहूलतकार बन गए, और ये जो कैंसर है, चूंकि इसको ट्रीट नहीं किया गया, ये अब माशरे के जो बड़े बड़े सतून हैं, ये हर ऑर्गन ऑफ द स्टेट में ये कैंसर फैल चुका है, और आपको अब कीमियोथेरेपी करनी पड़ेगी। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो आपने ऐलान जंग करना होगा कि हमने अब पाकिस्तान की बका की जंग है, और ये जंग आप लड़ेंगे 3 उसमें। आपने ये जंग मीडिया पे लड़नी है, आपने ये जंग कानूनी तौर पे लड़नी है, आपने ये जंग सियासी तौर पे लड़नी है, लेकिन उसके लिए आपको एक मजबूत क़ियादत चाहिए जिसका विजन क्लियर हो। जब मैं मिसाल देता हूँ 1989 चाइना में तियानामेन स्क्वायर में 2 महीने धरना था, 55 धरने थे पूरे चीन में। अगर वो उस इंतशार को इजाजत देते तो फिर वही होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। वो चीन के आज 50 टोटे हो चुके होते। उसमें एक लीडरशिप थी डेंग सियाओपिंग, और चीन की जो फौज थी, उन्होंने इकट्ठा होके न सिर्फ उस इंतशार को खत्म किया, उसका कला कमा किया, बल्कि कौम को एक विजन दिया, एक लीडरशिप दी, एक डायरेक्शन दी। यानी अमेरिका चीन का जाना पहचाना हुआ मुखालिफ है, दुश्मन है, लेकिन वो चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। चीन लाखों लोग अपने भेजता है वहां पे ट्रेन करने के लिए। आप हर शहर में चाइना टाउन देख ले, और कोई है या नहीं है। एक्सपोर्ट्स चाइना के सब, इन्वेस्टमेंट सब, लेकिन वो अपने असूलों से नहीं हटा। उसने अपने घर को महफूज रखा,
وہ اندر سے اکٹھا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بات کی کہ یہاں پہ ایک بین الاقوامی سازش ہے, اس کے اعلی کار ہیں, پھر اس کے سہولت کار ہیں, اور جو سہولت کاری ہو رہی ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ ہمارے ہر ادارے میں سہولت کاری پھیل چکی ہے. اس کا کلا کما کرنا ہے. آپ نے کہا کیموتھراپی, مطلب آپ تو سرجری کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں جی کاردیو پھر آپریشن ہی ہوئے گا. لیکن یہ مجھے بتائیں, یہ جو پیچھے چلنے والے ہیں, آپ بانی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, یہ پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ شہداء کی تصویریں اس پہ چڑھ رہے ہیں. میں بہت زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا, وہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آ گئی کہ دشمن وہ نہیں کر سکا جو انہوں نے کر دیا ہے, تو پھر راستہ تو کوئی اپنانا پڑے گا نا. نہیں, یہ تو ناقابل قبول ہے. یہ ایبسولوٹ, یو ہیو ٹو ڈرا ریڈ لائن, اور عمران خان کی تمام ریڈ لائنز کو کراس کرنا ہے. لیکن دیکھیے آپ نے اس کے لیے بھی بہت فنڈامنٹل کام کرنے ہوں گے. آپ نے جوڈیشل ریفارمز لانی ہوں گی. آپ نے اور جوڈیشری میں آپ کر سکتے ہیں, قانوناً آپ کر سکتے ہیں, آپ ریٹائرڈ ججز کا کمیشن بنائیں اور ان کو ڈی ٹاکسیفائی کریں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو کل ہوا, جس طرح جو فیصلہ ہوا کہ نیب کا ایک کیس ہے, اب تک جب سے نیب بنا ہے اور نیب کا قانون بنا ہے, ایک شخص مجھے بتا دیں جس کی گرفتاری ہوئی ہو 2 دن میں اس کا کیس سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہو. نہیں تو 1.5 سال ان کی بیل ایپلیکیشن نہیں پہنچی. تھوک کے حساب سے یہاں پہ ضمانتیں دی گئیں. جو ہیئرنگ ہوتی ہے, درخواست ڈالی, ہیئرنگ ہو جاتی ہے. میں پاکستانی نہیں ہوں, 9 سال سے میں لڑ رہا ہوں فارن فنڈنگ کیس میں, 200 پیشیاں ہو چکی ہیں. کیا میرے حقوق نہیں ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو طاقتور ہوتا ہے, جو بااثر ہوتا ہے, جس کی فالوئنگ ہوتی ہے, اس میں تو آپ قانون زیادہ سختی سے لاگو کرتے ہیں. کیوں؟ پوری کیونکہ دنیا وہ میں مثال بنتا ہے, وہ ایگزیکٹلی ایگزامپل بنتا ہے معاشرے کے لیے. آج جو پاکستانی دیکھیے, جب عمران خان یہ کہتے ہیں نا کہ باریک سے باریک گلی ان کو ملتی ہے, اس سے اس کو راستہ دیتے ہیں قانوناً. ابھی بھی جو کیا کہ جی وہ شاید گرفتاری کی جو تھا عمل, وہ ایسا ہوا کہ اس میں یہ باریکی شاید صحیح نہیں تھی. تو جب جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ ہوا, لشکر کشی ہوئی, جوڈیشل کمپلیکس کو تہس نہس کیا گیا, شیشے توڑے گئے, ججز کے جہاں عدالتیں لگتی ہیں وہاں پہ لوگ پہنچ گئے, تو کیا اس وقت عدالتوں کا استحقاق مجروح نہیں ہوا تھا؟ کیا جب پولیس لاہور میں اریسٹ کرنے جاتی ہے یا نوٹس سرو کرنے جاتی ہے, 60 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں, پولیس جو ہے وہ انفورس کرتی ہے عدالتی حکم کو. یس, وہ تو اس کا ایک بازو ہے, ایگزیکٹلی اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ان کی تعمیل کرنے گئے تھے, اس کو ڈیفائی کیا. 60 پولیس والے زخمی ہوئے, اس میں مولوٹو کاکٹیل استعمال ہوئے. کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ پھر آگے دیکھیے اچھا جی جو لاہور میں ہوا, یعنی اس کا نوٹس نہیں لیا گی. جو جس طرح کو کمانڈر کے گھر میں جو کچھ ہوا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کیا میسج دیا؟ آپ میسج یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جتھے کا قانون ہے. یہ جتھے کا جب آپ قانون رائج کرتے ہیں تو کل ایک اور جتھا آئے گا اور کانسٹیٹیوشن ایونیو میں اور عمارتوں کو آگ لگائے گا, تو آپ کیسے روکیں گے؟ وہ کہیں گے جی اس کو کیوں نہیں روکا. اس لیے آپ نے قانون, اس لیے آپ کو میجر سرجری کی ضرورت ہے. اچھا اکبر بابر صاحب, وہ منہ چھپائی سے منہ دکھائی تک آ گئے, پھر اس کے بعد ایکس رے بھی ہوئے ہیں ٹانگ کے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ نہیں لوگ دیکھ رہے کہ اب وہ سیڑھیاں بھی چڑھ کے جا رہے تھے. دیکھیں, آپ لوگوں کو بلیم نہ کریں, لوگوں کو سب نظر بھی آ رہا ہے, لیکن لوگوں کو ایک ڈیسائسو لیڈرشپ کی ضرورت ہے ود اے پلان ٹو کرش دس. میں جب آپ نے یہ ویڈیو چلائی, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیشزم ہے جو ہو رہا ہے. یہ تمام اداروں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے, جیسے آل اور نتھنگ, کہ یا تو میری مرضی ہوگی یا کسی کی مرضی نہیں ہوگی. اچھا جی, ابھی آپ سے پہلے عبدالقیوم صدیقی صاحب بھی تھے. So you have to crush fascism with the full force of law. جب آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ پاور کس طرف ہے. جب ایک شخص, میں نے الیکشن کمیشن کے باہر کتنی دفعہ کہا ہے, میں نے کہا یا تو یہ کرو کہ آئین میں ایک ترمیم کر دو کہ یہ آئین جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے, یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ماں سوائے عمران خان کے. پھر تو ہمیں سمجھ آ جائے گی, ہو جاتا ہے, آسان ہو جائے گا نا. لیکن جب عوام دیکھ رہے ہیں کہ he can get away with everything and he is above the law in practical terms, so کیا میسج آتا ہے؟ اچھا جی اکبر بابر صاحب, یہ مجھے بتائیے گا, عبدالقیوم صدیقی کی آڈیو لیک ہوئی خواجہ طارق رحیم صاحب کے ساتھ, جو اس میں کہا جا رہا ہے وہ ہو بھی گیا. آج یہ
مطلب میں اس پہ کیا کہوں کہ یار اسکرپٹ ہی بدل لو. جب ایک چیز یہاں ہو ہی گئی ہے تو یہ نہیں، یہ اس سے زیادہ سیریس ہے معاملہ. لیکن اگین رسپانسبلٹی آتی ہے. مثلا کچھ آڈیوز آئیں، اب آڈیوز کے بارے میں کہتے ہیں کہ چاہے مبینہ کہہ لیں لیکن اس میں بڑی سنگین باتیں تھیں. اب یہ کہنا کہ جی آڈیوز کو ہم انٹرٹین نہیں کریں گے کیونکہ یہ لیگل نہیں ہے. فرض کیا ایک آڈیو میں ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ کے ایٹمی جو اثاثے ہیں یا ایٹمی ری ایکٹرز ہیں اس کے خلاف کوئی سازش یا تخریب کاری پلان ہو رہی ہے، آپ کے پاس آڈیو آ جاتی تو آپ اس کو سائڈ میں پھینک دیں گے کہ جی یہ تو ان کی حیثیت کوئی نہیں. تو آپ اس کی تحقیقات کریں گے نا، چاہے ان کیمرہ کریں، ان کیمرہ کریں. تو جب آپ کے پاس ایسا ایویڈنس آیا سینئر ترین لوگوں کے بارے میں جو اہم ترین عہدوں پہ ہیں، اب اس پہ ان کیمرہ کریں. کسی کا اچھا دو، چونکہ وقت بھی اس حساب سے 2-3 میں کوشچن. ایک تو ایک آڈیو لیک ہوئی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں خان صاحب، وہ بعد میں آج میں نے عالیہ سے بات کرنی تھی، فون کہیں اور مل گیا، اس میں اعظم سواتی صاحب کو کہو ادھر بات کریں، وہ کیا ہے، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ ہمیں تو وہ کلیئر، مجھے تو نہیں آئی. دوسرا اوورسیز پہ بڑا انحصار کرتے ہیں کہ اپنا والے اب پیسے بھیجا کریں گے ڈاکٹرز وغیرہ، وہ بھی ابھی تک ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا فرق پہ ہے؟ اوورسیز کے بارے میں پہلے جواب دے دوں، بڑا ضروری ہے. دیکھیے اوورسیز ہمارے سب بھائی ہیں، پیٹریوٹس ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن دو قسم کے اوورسیز پاکستانیز ہیں. ایک اوورسیز پاکستانیز وہ جو مڈل ایسٹ میں ہیں، جو روزگار کمانے گئے ہیں، جو اپنے گھر ریمیٹنسز بھیجتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار زندگی چل سکے، بہتر ہو سکے. 70-80% شاید ریمیٹنسز وہ لوگ بھیجتے ہیں. ان کو سلام ہے، محنت کش ہے، مزدوری کرنے کے. ایک دوسرا طبقہ ہے جو وہاں چلا گیا ہوا ہے، جو افلوئنٹ ہے، جو انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، جو یہاں پہ بھی افلوئنٹ تھے یا ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ گئے ہیں فار گرینر پیسچرز. دے ہیو ابینڈنڈ پاکستان فار گرینر پیسچرز. میرے دوست ہیں، میرے سارے بہت اکثریت دوستوں کی، ادھر پراپرٹی ادھر پراپرٹی اسلام آباد میں بیچا، ڈالر میں کنورٹ کیا اور اس کو امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ لے گئے. ٹھیک ہے، میں ان کو کہتا ہوں، انگریزی میں ایک لفظ ہے، آپ اگر اتنے جو کلٹر پیدا کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ بغیر نوئنگ دا ریالٹی آن دا گراؤنڈ، آپ اگر اتنے ہمدرد ہیں، پاکستان آئے، پاکستان آ کے لڑیں، مقابلہ کریں، چاہے کسی سیاست پہ، کسی سیاسی جماعت سے آپ کا وہ ہو جائے، کوئی بات نہیں، وہ آپ کا حق ہے. بٹ انگریزی میں ایک لفظ کہتے ہیں کہ put your money where your mouth is. They should come back and fight for Pakistan rather وہاں پہ کلٹر پیدا کر کے. کبھی آپ نے کوئی نان ریزیڈنٹ انڈینز جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی بھی نہیں ہے، ووٹنگ رائٹس نہیں ہے، کبھی انہوں نے اپنے ملک کی بے عزتی کرتے دیکھا ہے؟ نہیں. NRI نو. کیا انہوں نے اپنے جرنیلوں کی، انہوں نے کشمیر میں مسلمانوں پہ کیا ظلم نہیں کیا؟ ان کی تصویریں لگا کے ان کو جوتے مارے؟ کبھی انڈین نیشنل کیے؟ کبھی انہوں نے اپنے جھنڈے جلائے، اپنے ملک کے جھنڈے جلائے؟ کیا وہ نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ اپنے ملک کی اس طرح خاک، اگر آپ کو اتنی ہمدرد ہے، پاکستان آئے. بہت شکریہ اکبر اس بابر صاحب. دل چاہ رہا تھا تفصیلی بات، لیکن آج وقت وہ ساتھ نہیں دے رہا. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں زندگی رہی تو ضرور بیٹھیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، یہ ملک سب کا ہے، کسی کو وراثت میں نہیں ملا. یہ جس طرح اکبر اس بابر صاحب نے کہا نا، پہلے لایا گیا، پھر جب کہا گیا کہ نہیں، داغ دھو رہے ہیں، سیاست سے تعلق نہیں ہے، جو اگر کوئی معزز رکن عدلیہ، میڈیا، اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی، کہیں سے بھی اگر کوئی صرف اپنے محبت کی وجہ سے ملکی مفاد کو نہیں دیکھ رہا، قوانین کو نہیں دیکھ رہا، وہ اس ملک سے محبت نہیں کر رہا. وہ ہمیں کرنی ہوگی، اور بہتر یہ ہے سرجری سے بچ جایا جائے. وگرنہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.